अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। ये साल अपने अख्ताम की तरफ बढ़ रहा है, बहुत सी अच्छी और बहुत सी बुरी यादें लेके। अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात किया जाए तो ये साल रोलर कोस्टर राइड से कम साबित नहीं हुआ। एक तरफ पाकिस्तान में नई हुकूमत का आना, जो हुए थे इंतखाबात फरवरी में, उनका एक मरतबा फिर मुतनाज़ होना यकीनन पाकिस्तान की तारीख में ये ऐसा इजाफा है कि जिसपे जितने भी गुफ्तगू की जाए कम है। लेकिन अब सवाल यह है कि आया माजी को मद्देनजर रखा जाए तो इन इंतखाबात से भी कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती थी। लेकिन सियासी जमातों ने जिस तरह उसका रिएक्शन दिया वो भी अपनी मिसाल आप समझा जा सकता है। एक तरफ हुकूमत बनाई गई, एक तरफ अपोजिशन को भी अपोजिशन सही मायनों में रहने नहीं दिया गया। एक तरफ एक जमात के कायद को जेल के अंदर तवील अरसे से बंद रखा गया, कई केसेस में जमानतें होने के बावजूद भी रिहा नहीं किया गया। दूसरी तरफ हुकूमत है जिसकी रेट हमें इस्लामाबाद से बाहर नजर नहीं आती है। अब देखना यह है कि आया अगले आने वाले साल में जहां मईशत में कुछ बज़ाहिर इस्तेहकाम तो नजर आता है इस हुकूमत की जाने वाली हिकमत अमलियों को मद्देनजर अगर रखा जाए, लेकिन क्या ये पॉलिसीज दूर साबित हो सकती है? कैसे माहौल में जब टेलीविजन के बिल्कुल पैरेलल एक डिजिटल मीडिया का माहौल बन चुका है, वो डिजिटल मीडिया है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल करीब में अब उसमें भी बहुत सी नई पाबंदियों का सामना डिजिटल मीडिया के यूजर्स कर सकेंगे। तो यकीनन ये भी एक ऐसा मरहला होगा जिसमें हुकूमत की तरफ से कुछ नई पाबंदियां डिजिटल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आएंगी। एक सबसे बड़ा मसला 2024 में फेक न्यूज़ के हवाले से भी रहा। मुल्क के अंदर भी बहुत सी फेक न्यूज़ के मुनासबत से खबरें गर्दिश करती रही जिनके बड़े बुरे असरात मुरतब हुए, और मुल्क से बाहर भी पाकिस्तान के हवाले से फेक न्यूज़ का एक अंबार जमा होता रहा। इस हवाले से खास तौर पर बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर कई प्लेटफॉर्म्स ऐसे थे जिसमें पाकिस्तान को बदनाम करने की भी कोशिश की गई, जिसमें एक प्लेटफॉर्म ड्रॉप साइट न्यूज़ के हवाले से भी था जो कि अमेरिका से ऑपरेट किया जाता था, स्पेसिफिकली पाकिस्तान के हवाले से ही नहीं बल्कि गजा के हवाले से भी, और इसके अलावा कुछ दीगर इशूज के हवाले से भी, अफगानिस्तान के बारे में भी, और इसी किस्म के कुछ दीगर इशूज से रिलेटेड उसके अंदर आर्टिकल्स भी लिखे जाते रहे थे। लेकिन सिर्फ ये एक ही प्लेटफॉर्म नहीं था बल्कि कई प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पाकिस्तान और खास तौर पर एस्टैब्लिशमेंट को भी निशाना बनाया जाता रहा। लेकिन अब देखना होगा कि पाकिस्तान इस 5th जनरेशन वॉर में किस हद तक अपने आप को न सिर्फ ये कि इक्विप्ड करता है बल्कि इन हमलों के लिए जो कि अब इलेक्ट्रॉनिक से डिजिटल मीडिया के ऊपर शिफ्ट होते जा रहे हैं तैयार कर पाता है। और दूसरा ये कि खुद सियासी मसाइल को अगर मद्देनजर रखा जाए तो पाकिस्तानी हुकूमत क्या इन मसाइल से निपटने के काबिल भी है, ये भी एक अपने अंदर इम्तिहान होगा जो कि साल 2025 में हमें दरपेश होगा। इन्हीं तमाम पूरी जो सियासी मसाइल हैं इनका अहाता करेंगे आज के प्रोग्राम में। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब जो कि मेंबर कौमी असम्बली भी हैं हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे साल 2024 के हवाले से कुछ सियासी जो माहौल है उसके ऊपर उनकी राय जानेंगे। अली साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर पहले तो ये बताएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 2024 का जो साल है वो कैसा साबित हुआ है? आपकी जमात ने क्या कुछ सीखा 2024 से, और 2025 में क्या कुछ हालात में बेहतरी की तरफ जाते देख रहे हैं आप अपनी जमात की सूरत हाल को? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। सबसे पहले तो जो आने वाला साल है 2025 का, उसके लिए नेक तमन्नाएं हैं, दुआ है कि ये साल हमारे मुल्क के लिए और हमारी कौम के लिए एक अच्छा साल हो और हम क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह उस विजन के मुताबिक पाकिस्तान को करीब तर उस विजन के कर सकें, जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें ये अजीम मुमलिकत दी। देखें, इस साल बहुत से लोगों की मुख्तलिफ राय होगी। 8 फरवरी का इलेक्शन उसके साथ जो हुआ है, और वो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा एक अलमिया आप उसके कह सकते हैं, एक जमहूरियत का। माजी में इलेक्शन में रिगिंग होती थी और धांधली होती थी, लेकिन जिस बड़े पैमाने पे पूरा इलेक्शन ही चुरा लिया गया और 17 सीटों वाली जमात को हुकूमत जो है वो बना के दे दी गई, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है मुल्क के लिए। दूसरा, इस साल अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा नुकसान को हुआ है, वो है इस मुल्क के एक साबिक वज़ीर आज़म को आपने 500 दिनों तक जेल में रखा हुआ है। हमें तो चलो उसका दोहरा आप उस कह सकते हैं कि नुकसान कह लें या एक जज्बाती हमें आप कह सकते हैं कि सदमा है, या इस मुल्क के लिए बहुत बड़ा अलमिया ये है कि एक पॉपुलर तरीन शख्स जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को आगे लेके जा सकता है, जो बहुत कुछ कर सकता है इस मुल्क के लिए, उससे इस मुल्क को महरूम किया गया।
یہ اصل میں عمران خان صاحب کا نقصان نہیں ہے. میں اس کو بطور تحریک انصاف کے کارکن کے نہیں دیکھتا، میں اس کو بطور سیاسی کارکن، بطور پاکستانی دیکھتا ہوں. اور یہ بات جناب عمران خان صاحب کو میں نے جیل میں خود کی، تو میرے دائیں ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے دائیں ہاتھ پہ ان کی اہلیہ محترمہ بشرا بی بی صاحبہ تھی، ہمارے کچھ وکلاء تھے، اور میرے خیال میں 13 نومبر تھا، ابھی یہ 1 مہینہ پہلے، احتجاج سے پہلے. اور ان کو میں نے کہا کہ خان صاحب یہ آپ کا نقصان نہیں ہے، یہ ملک کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں تحریک انصاف کہ حکومت لے لی گئی یا ہمیں ہمارا مینڈیٹ نہیں ملا، لیکن ملک کا نقصان اس طرح سے ہے کہ ہر زمانے میں کوئی ایک ہی شخص ہوتا ہے جو لیڈر ہوتا ہے، جو قوم کو آگے لے کے جا سکتا ہے، اور لیڈر ہی قوموں کو لے کے آگے جاتے ہیں. باقی سارے ادارے، فوج، پولیس، جوڈیشری، بیوروکریسی، فنون لطیفہ کے مختلف لوگ، لکھاری، اسٹوڈنٹس، یہ سارے مل کے ایک قوم بنتے ہیں، لیکن اس کو لیڈ ایک شخص کرتا ہے. خوش قسمت ہوتی ہے وہ قوم جس کو لیڈر مل جائے، بدقسمتی کی انتہا ہے کہ لیڈر مل کے بھی اس محروم کر دیا جائے. یہ ایسی ہے جیسے آپ کی بینائی آپ کو ملے لیکن آپ کی بینائی واپس دے دی جائے. تو یہ بہت بڑا نقصان ہے اس ملک کا. اگر کوئی اس کو سمجھے کہ عمران خان کو بطور عمران خان یا بطور تحریک انصاف کے چیئرمین کے نہ دیکھیں، ان کو ایک لیڈر کے طور پہ دیکھیں کہ ایک لیڈر سے قوم کو 5 دنوں سے محروم کیا گیا ہے. تیسری بات، بطور پاکستانی اگر آپ میرے سے پوچھیں، جو میرے لیے شاید ان سب سے زیادہ صدمہ ہے وہ یہ ہے جو سانحہ ڈی چوک ہوا ہے. جس کی بھی غلطی تھی، آنا چاہیے تھا، نہیں آنا چاہیے تھا، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. آ گئے تو گولی مارنا، گولیاں چلانا، یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے. جانی نقصان تو ہوا ہی ہے، اس پہ آخری بات، جانی نقصان تو ہوا ہی ہے، لیکن قومی اسمبلی میں اس پہ میں نے اظہار خیال کیا اور میں نے یہ بات کی کہ اصل میں جو جانی نقصان ہے اس سے بڑا نقصان ایمان کا ٹوٹنا ہے. ان نوجوانوں کو یہ احساس تھا کہ جو بھی یہاں پہ پولیس والے یا جو بھی ادارے کھڑے ہیں یہ ہمیں گرفتار ضرور کریں گے، لیکن یہ ہمارے اپنے ہیں، ان کے ہاتھوں سے ہماری جان نہیں جا سکتی. وہ مطمئن تھے، ان کا ایک اعتماد تھا، وہ اعتماد بھی ٹوٹا ہے اور ساتھ میں جان دی گئی ہے. یہ سانحہ بلائے نہیں بھولے گا، جس طرح سانحہ ای پی ایس بلائے نہیں بھولتا، جس طرح سانحہ سقوط ڈھاکہ بلائے نہیں بھولتا. پاکستان کے دل، پاکستان کے دارالخلافے میں، ڈی چوک میں پاکستانیوں کا خون ہونا، یہ بہت افسوسناک ہے. تو 2024 جہاں ایک بہت بڑی اپرچونٹی تھی فروری کے الیکشن میں، وہاں ایک بہت بڑا نقصان بھی ہوا جو اس وقت آج اس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں. اگر آپ بطور سیاسی جماعت میرے سے پوچھیں تو بہت سے ہمارے تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی یہ بات بڑی عجیب لگے گی جو اب میں کرنے جا رہا ہوں، کہ 2024 ہمارے لیے پچھلے تمام سالوں میں سب سے زیادہ طاقتور احساس کا سال ہے. جب لیڈر ہمارا جیل میں ہے، نشان ہم سے چھین لیا گیا، آدھی پارٹی ہماری توڑ دی گئی، چھڑوا دی گئی، پرانی لیڈرشپ میں سے 100 میں سے 25% رہ گئے، اور مشکل ترین حالات میں جیسی یہ قوم نکلی ہے اور جس طرح قوم نے ووٹ ڈالا ہے، تحریک انصاف کو چن چن کے نشانات ڈھونڈے ہیں. میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف نے ثابت کیا ہے کہ جو جماعت قوم کے دلوں میں گھر کر جائے، چاہے آپ کچھ بھی کریں، ریاستی طاقت استعمال کر لیں، آپ کچھ بھی کر لیں، حکومت اپنا زور زبردستی کر لے، آپ قوم کو چھک سکتے. قوم نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ قوم زندہ قوم ہے اور یہ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. باقی 2025 کے لیے دعائیں ہیں، اور پاکستان کے لیے دعائیں ہیں کہ خان صاحب بھی نکلیں اور تمام بڑی لیڈرشپ بیٹھ کے ملک کے لیے بڑے فیصلے کریں. یہ بھی فرمائے گا علی صاحب کہ 2024 کے متنازع انتخابات بھی اسی سال کا حصہ ہیں، اور یقیناً پاکستان تحریک انصاف کچھ جو نشستوں کے اوپر اپنی ریزرویشنز رکھتی تھی ان کے اوپر فیصلے بھی ابھی تک نہیں آ سکے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2025 میں اس حوالے سے کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی، یا پھر یہ نشستیں حکومت ہی ان کے اوپر اپنا قبضہ رکھے گی؟ نہیں، a week is a long time in politics. Things can change within the span of few days. Things can happen. چیزیں چینج ہو سکتی ہیں. اور میرے خیال میں جب جیل سے نکلا 2023 پچھلے سال I think it was 25 جولائی، اور پشاور ہائی کورٹ کا آرڈر تھا. اللہ تعالیٰ کے کرم سے 9 مئی کا میرا کیس تو دہشت گردی کی عدالت میں عدم ثبوت کی بنیاد پہ ختم ہو.
تو جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو میرے پہ فیک کیسز ڈالے اور 3MPO وغیرہ، وہ ایک لمبی کہانی ہے. تو جب میں نکلا، یقین جانیے میرے میں انتقام نہیں تھا، میرے میں غصہ بھی نہیں تھا. میں نے یہ سمجھا کہ بس اللہ کا ایک امتحان ہے جو فی الحال گزر گیا. تو میں نے باہر نکل کے ایک بات کی تھی کہ پاکستان کو سیاسی انتقام کی نہیں، سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. مجھے خوشی ہے کہ ہماری جماعت کے لیڈر، میرے تو چائلڈہڈ ہیرو، میرے لیڈر جناب عمران خان صاحب، انہوں نے 5 دن پہلے اڈیالہ کے بعد جو میسج بھیجا ہے، یہ وہی میسج ہے جو میں اپنے لیڈر سے سننا چاہتا تھا. اور جب 8 فروری کا الیکشن ہوا، 16 فروری کو میں اپنی جماعت کے ایک ذمہ دار رکن جناب عامر ڈوگر جو چیف وپ ہیں، اور سینئر وکیل جناب سردار کھوسا، ہم 3 لوگ خان صاحب سے ملنے گئے تھے. بڑے عرصے بعد میں عمران خان صاحب سے جیل میں ملا. پہلے میری جیل ہوئی، اس کے بعد وہ جیل میں چلے گئے. پھر الیکشن سے پہلے ماحول ایسا تھا کہ ہم اڈیالہ کے قریب بھی میرے جیسے لوگ نہیں جا سکتے تھے. دیر واز اے چانس آف ری ارسٹ. MNA بننے کے بعد پہلی بار جب ملا، جب ان کو جیل میں نے دیکھا، دکھ بھی ہوا، خوشی بھی ہوئی. دکھ اس چیز کا کہ ہیرو ہے ملک کا، جس طرح سے وہ ادھر پڑا ہوا ہے، he does not deserve this. خوشی اس بات کی ہوئی کہ وہ اسی طرح سے ایسے لگ رہا تھا جیسا ابھی بنی گالا اپنے کاٹیج سے، جو بنی گالا میں ان کا کاٹیج ہے، گھر جو ہے، وہاں سے نیچے جو پبلک ایریا میں آتے ہیں جس طرح وہ فریش ہوتے ہیں اسی طرح فریش تھے، پورے اعتماد تھے. تو ان کو میں نے ایک بات کی کہ خان صاحب، آپ فتح مکہ ماڈل کی بات کرتے تھے، تو کیا آپ بلیو کرتے ہیں کہ جیل سے نکل کے اس طرف جائیں گے؟ خان صاحب نے کہا بالکل. ہم ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن والی چیز جو نیلسن منڈیلا نے فتح مکہ ماڈل سے مستعار لی تھی، ہم اس پہ جانا چاہتے ہیں. تو یہ جو 5 دن پہلے عمران خان صاحب نے تھرو صاحبزادہ حامد رضا صاحب ایک میسج کنوے کیا ہے، جو مذاکراتی کمیٹی کے اسپوکس پرسن ہیں، محترم رضا صاحب جو ہیں، خان صاحب نے میسج یہ دیا کہ میرے پہ جو حملہ ہوا ہے اور جو مجھے ذاتی نقصان پہنچا ہے، جو مجھے جیل میں رکھا ہے، میں ذاتی انتقام نہیں لوں گا، کسی اور کی بات نہیں کرتا. جو خون بہا ہے اس کا حساب کتاب ہوگا عدالت کے ذریعے. جس نے ظلم کیا ہے، اپنی بات کر رہے ہیں. یہ وہ میسج ہے جو بہت بڑا میسج کہ 500+ دنوں سے ایک آدمی کو آپ نے بے گناہ جیل میں ڈالا ہوا ہے اور اندر سے وہ میسج یہ دے رہا ہے کہ میں ذاتی انتقام نہیں لوں گا. یہی میں اپنے لیڈر سے سننا چاہتا تھا کہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ اپنی ذات سے نکل کے قوم کا سوچتا ہے. تو میری یہی امید ہے کہ خان صاحب نے جو ایک راستہ دیا ہے اس مذاکراتی کمیٹی کو اور موجودہ فارم 47 کی حکومت کو، کہ آپ بھی اپنی ذات سے نکلیں، پاکستان کا سوچیے. بڑی حکومتیں کر لی. نیاز صاحب آپ نے 3 بار وزیر اعظم بن گئے، زرداری صاحب آپ 2 بار صدر بن گئے، اور شہباز صاحب 2 بار وزیر اعظم بن گئے، بیٹی بھی وزیر اعلیٰ بن گئی. ذاتی خواہشات تو کبھی پوری نہیں ہوتی. وہ کیا کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ جو ہے وہ جان نکلے. تو میری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اب اپنی ذات سے نکل کے ملک کا سوچنا چاہیے. 2025 میں ہم اس ملک کو جناح کے پاکستان کے قریب تر لے کے گئے تو یہ ہماری کامیابی ہوگی. یہ بھی بتائے گا کہ 26 نومبر ہو یا 9 مئی جیسے واقعات ہوں، کئی ایسے مقدمات ہیں جس پہ سیاسی قائدین آپ کے نامزد ہیں، کئی سیاسی آپ کے جو رہنما ہیں وہ رپوش ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ 2025 میں ان سیاسی مقدمات کا خاتمہ ہو سکے گا اور سیاسی قیدیوں بشمول خان صاحب کے ان کو رہائی ملنے کے کوئی امکانات نظر آ رہے ہیں؟ میں تو انشاءاللہ 2025 کا 31 دسمبر اگر زندگی رہی، انشاءاللہ اگر حیات ہوئے، امید پہ دنیا قائم ہے، انشاءاللہ اگلے سال آج کے دن مجھے یقین ہے کوئی سیاسی اسیر پاکستان کی جیل میں، کوئی سیاسی پرزنر آف کانشس نہیں ہوگا. پاکستان ایک ٹریک پہ چڑھ گیا ہوگا. دیکھیں، ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے اپنے رب سے اور کسی سے نہیں. میں تو کسی ملک کی طرف نہیں دیکھتا، میں کسی دنیاوی طاقت کی طرف نہیں دیکھتا، میں امریکہ کی طرف نہیں دیکھ رہا، میں اللہ کی طرف دیکھ رہا ہوں. میرا یقین ہے کہ ہمارا لیڈر عمران خان جو ہے وہ اللہ کے حکم سے اور عوام کی طاقت سے اور عدلیہ کے ذریعے اور ایک پولیٹیکل سولوشن کے ذریعے انشاءاللہ وہ نکل آئیں گے باہر. آخر میں یہ فرمائیے گا کہ خبر آج اخبارات کی زینت بنی کہ خان صاحب کے حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر وہ 2028 یا 2029 تک آرام سے بیٹھ جائیں اور سیاسی طور پر بہت متحرک نہ ہو تو ان کو ہاؤس اریسٹ کا ایک آپشن بھی دیا جا سکتا ہے. اگر ایسا کوئی آپشن ملتا ہے تو کیا آپ کی جماعت اس پر غور کرنا چاہے گی یا خان صاحب غور کرنا چاہیں گے؟ نہیں، خان صاحب کبھی بھی وہ ایک قلندر آدمی ہے، مرد درویش ہے. جس طرح بعض
पिंजरे में खुश नहीं होता, इसी तरह उस जैसा आदमी कभी भी अपनी आज़ादी पे कोई किसी किस्म की कतन लगाने को कबूल नहीं करेगा। और मैं तो कभी उनको किसी ऐसी चीज का मशवरा नहीं दूंगा, बल्कि मैंने खुद उनको जेल में जब मिला था आखिरी बार तो यही बात की थी कि आपको यहाँ से निकलना है और आपको निकलना चाहिए, और अगर बातचीत पे होता है तो जरूर कीजिए। मैंने इनको इनकरेज किया कि अगर आपसे एंगेज करते हैं, कोई हुकूमत कोई बात होती है तो हमें जरूर करना चाहिए, लेकिन एक ऐसी हैसियत में जहां आप एक आजाद हैसियत में बाहर हैं, आप अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर सकते हो, आप कौम को लीड कर सकते हो। अगर इमरान खान साहब इतनी तवील जेल के बाद जाके हाउस अरेस्ट में बैठ जाते हैं, फिर इतनी कुर्बानी का क्या फायदा? वो उन्होंने कोई अपनी जात के लिए थोड़ी दी है, वो तो कौम के लिए दी है, कौम का लीडर है। तो मेरा नहीं ख्याल ना खान साहब इसको एक्सेप्ट करेंगे, ना मेरा जैसा उनका कोई पुराना, मैं कभी उनको ये सजेस्ट नहीं करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन पीटीआई का एक अपना नैरेटिव, एक अपना अंदाज ज़रूर मौजूद है, लेकिन सियासी सूरत हाल को मद्देनजर रखा जाए तो अपोजिशन की हैसियत से भी बड़े चैलेंजेस का सामना इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। एक मुख्तसर वक्फा और इस सियासी माहौल में मौजूदा हुकूमत के क्या खदोखाल हैं और किस हद तक परफॉर्म कर सकी है, इसके ऊपर कुछ तजिया जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां सियासी तौर पर अपोजिशन हो या हुकूमत यकीनन 2024 से बहुत कुछ सीख रहे हैं और सीखते आए हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि आया जो कुछ सीखा है उसके ऊपर अमल दरामद भी किया जाता है, और जो फैसले आगे मुस्तकबिल में किए जाते हैं क्या वो उन तमाम सबक के ऊपर मुहित हैं जो कि 2024 से देखें तो ये यकीनन आने वाले दिनों में और वक्त में नज़र आ जाएगा। क्योंकि दोनों जानिब से जो इक़दाम किए गए उससे मुख्तलिफ वक्तों में हुकूमत को भी अजीमत का सामना करना पड़ा और अपोजिशन को तो करना ही पड़ा बहुत से महाजों के ऊपर। लेकिन सियासी तौर पर इसको कैसे एनालाइज़ करते हैं तजियाकार के इस हुकूमत के अच्छे और गलत काम क्या रहे और अपोजिशन ने कहाँ कहाँ सही और गलत इक़दाम किए जिससे उनको नुकसान उठाना पड़ा, इसका सियासी तजिया करना बड़ा ज़रूरी है। और प्रोग्राम के इस सेगमेंट में इसी के ऊपर बात करेंगे। सीजन जर्नलिस्ट मौजूद हैं जो कि बड़े अरसे बाद प्रोग्राम में तशरीफ़ ला रहे हैं, लेकिन उनकी जो बात होती है वो हमेशा से असूली बात करते हैं और हक़ की बात करते हैं। बुरी भी लगती है बहुत से लोगों को, लेकिन उसके बावजूद जो बात करते हैं वो दिल तक भी पहुंचती है। हसन निसार साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ना सिर्फ ये कि सीनियर सहाफ़ी हैं बल्कि सीनियर एनालिस्ट भी हैं। हसन निसार साहब सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए कि साल के अख्ताम पर सही आपने सर मेरे लिए वक्त निकाला। सर ये बताएगा कि साल 2024 में हम तो कहते हैं हमने बहुत सबक सीखा, लेकिन मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा सबक पाकिस्तान के अंदर किसने सीखा है आपके ख्याल में 2024 से? पाकिस्तान में 77 साल हो गए, 75 कह लें आप। पहले दो कायद जब तक थे वो भी जो हुआ वो भी हौलनाक है। उसके बाद मैंने देखें बात सुने, जब आप किसी मुल्क के बारे में पूछोगे, ख़ास तौर पे हम अपने मुल्क के बारे में बात करेंगे, तो एक बुनियादी बात है, बहुत ही एकेडमिक सी बात है। मुल्क जंगलों, पहाड़ों, खेतों, खलियानों, नदी नालों, समुद्रों, दरियाओं का नाम नहीं होता। मुल्क होता है लोगों से। अच्छा, पाकिस्तान के लोगों को सुख का सांस और इज्जत की ज़िंदगी कोई एक साल बता दें। मैं आई वॉज अ टीनेजर जब हबीब जालिब ये पूरे मुल्क में गाया करते थे जलसों वगैरह में। अयूब खान का ज़माना था कि 20 रुपये मन आटा, इस पर भी है सन्नाटा, सदर अयूब जिंदाबाद। कहते तो वो दरअसल थे कि मुर्दाबाद, लेकिन अब कॉमन सेंस इस्तेमाल करें तो 20 रुपये मन आटे पे जो चीखो पुकार थी उसका मतलब क्या था? उसका मतलब सिंपली ये है कि उस वक्त 20 रुपये मन अफोर्ड नहीं होता था। गौर करें, हमारी तरबियत और उठान होती है डंगरों की तरह, जानवरों की तरह। लाइंस पढ़ लेना, सतूर पढ़ लेना, वो तो केजी का बच्चा भी पढ़ लेगा। बैन सतूर पढ़ो और इंटरप्रेट करो। हुक्मरान झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं। इट्स फॉर यू, इट्स फॉर मी, कि उसको आपने डायसेक्ट कैसे करना है। अब 20 रुपये मन आटा वाली जो मैं बात कर रहा हूँ, तब वो, अब मुझे नहीं पता कितने का, वो भी नज़्म की वजह से याद है मुझे। मैं तो है किड, पता नहीं क्या उम्र होगी मेरी। तो आज वो पता नहीं कितने हज़ार या जो भी है मन, वो अज़ाब है। इसका मतलब है लोग कल भी अज़ियत में थे और वो शहरी नहीं थे, वो रियाया थे। आज भी वो चंद लोगों की रियाया हैं। फिनिश्ड।
میرے سے آپ ملک کی فارن پالیسی، اقتصادیات کی بات کرو گے، اخلاقیات کی بات کرو گے، میں کسی کی مکروہ شکل نہیں دیکھوں گا، نہ میرے کان میں کسی کی مکروہ آواز آئے گی. میرے ذہن میں عوام آئیں گے، عام آدمی اس ملک کا، اپنے ہم وطن آئیں گے جن کی زندگیاں مشکل سے مشکل تر اور پھر ترین ہوتی چلی گئیں، مشکل ترین. اور یہ وہ کمیونٹی ہے پولیٹیشنز کی یا جو بھی برسر اقتدار لوگ ہوں، یہ وہ بے حس کمیونٹی ہے جو عوام کو وہ کچھ بھی نہیں دے سکی جس پہ 1 روپیہ نہیں لگتا. اب آپ پوچھو وہ کیا ہے؟ وہ ہے عزت. جائیں جا کے تھانوں کے حال دیکھیں، ٹکے ٹکے کا گورنمنٹ فنکشنری، لوگوں کی ہڈیوں بوٹیوں پہ پلنے والا آدمی ان کے ساتھ کس طرح بیہیو کرتا ہے؟ کیا مطلب آپ لوگوں کو، اپنے لوگوں کو سینس آف بلانگنگ نہیں دے سکے. بہت بے شمار جو یوتھ کا حصہ ہے وہ ملک سے ڈیسپریٹلی باہر جانا چاہ رہے. باہر لوگ کشتیوں میں ادھر ادھر تباہ و برباد، خاندان اجڑ جاتے ہیں، ماؤں بیویوں کے زیور بیچ کے وہ پتہ نہیں وہ جو بھی ایجنٹس ہوتے ہیں یہ وارداتی ہے ان کے ساتھ. تو واٹ از دس 77 ایئرس. اور ایک طبقہ ہے جو انتہائی گئے گزرے لوگوں پہ مشتمل ہے. انہوں نے ایک جملہ گھڑا ہوا ہے کہ قوموں کی زندگی میں 150 سال کچھ نہیں ہوتے. قوموں کی زندگی میں ہوتے ہی پہلے 2 4 5 عشرے ہوتے ہیں جہاں فاؤنڈیشنز آر بینگ لیڈ اور پھر اس کے مطابق تعمیر ہوتی ہے. یہاں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ تو اپروچ ہی گندی اور غلط ہے کہ جی قوموں کی زندگی میں دیکھو جاپنیز جو ہیں وہ کیا رہ گیا تھا ان کے پلے؟ 2 شہر ان کے بالکل کھنڈر ہو گئے، تباہی بربادی. بالکل. لیکن انہوں نے باؤنس بیک کیا ود ان نو ٹائم. چائنا ہمارے بعد آزاد ہوا، آبادی بہت زیادہ، افیونی مشہور تھے. دیکھ لو کیا ہوا آج، ہم ان کے تو پھیلی ہیں. سو یہ کہنا کہ وہ جو 2024 یا 2025 یہ کیلنڈروں پہ تبدیلی آتی ہے. عام آدمی کی، پاکستانیوں کا جو یہ کلچر مزاج بد سے بدتر ہوا ہے. صحیح. میں پاکستان میں ہونے والی جو مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس یا دولت مند لوگوں کی شادیوں کو میں ولگر کہتا ہوں. میں نے کئی بار یہ بات کی ہے، میرے دل پہ ہاتھ پڑتا ہے. میں تو بالخیر اب مدت ہو گئی، 5 4 سال ہو گئے، میں تو اسٹاپ گوئنگ، بہت ضروری ہوتے جاتا ہوں. لیکن وہاں میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ یہ جو بوڑھے بہرے یہ جو سرو کر رہے ہیں، شادیاں ہمارے یہاں سردیوں میں ہوتی ہیں، یہ جو اچھا ان کی بیٹیاں بن بیائی بیٹھی ہوں گی اور یہ جو نوجوان ہیں ان کی بہنیں بیٹھی ہوں گی، پروردگار یہ کیا سوچتے ہوں گے؟ بالکل. کہ کتنے بے شرم بے حیا لوگ ہیں جو اتنا صراف کر رہے ہیں. کرو ڈیسنٹلی کرو، اچھے طریقے سے کرو، ایون اف یو آر رچ، اچھا کرو، بہت اچھا کرو. لیکن ہم نے وہاں ولگیرٹی تک پہنچ گئے. بالکل. ملاوٹ کا بچپن میں یہ حال نہیں تھا، قطعاً نہیں. اللہ کا نور کہتے تھے دودھ کو، اب اللہ کا نور یہ بنا رہے ہیں. سو آپ نے ہر طریقے سے تباہی، بربادی، تنزلی، that is my point of view. نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا سر، یہ تو آپ نے اب سے معاشرے کا حال بتایا نا، مطلب ہم معاشرتی سطح کے اوپر بھی بڑی پستی میں چلے گئے. لیکن اب اگر میں 2024 کو اینالائز کروں تو اس میں بڑے عرصے بعد الیکشن آئے 2024 کے، اور ہمیشہ کی طرح یہ بھی متنازع ہوئے. تو نہ ہم نے سیاسی جماعتوں کی حیثیت سے سبق سیکھا. اچھا اس مرتبہ لوگوں نے اس الیکشن کو کہا کہ لوگوں نے اپنی حق رائے دہی استعمال تو کیا، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگوں کے علاوہ باقی اور کسی نے سبق نہیں سیکھا اس سے، کہ لوگوں کا حق جو ہے یا لوگوں کی جو رائے ہے اسی کو ہی نافذ العمل بھی ہونا چاہیے؟ دیکھو یہ ایک طرف تو اس کا ایک بھیانک پہلو ہے کہ میرے جیسے جانور اور ڈنگر کو اگر آپ نے نہ مجھے تعلیم دی ہے، نہ تربیت دی ہے، میں ذات برادری میں پھنسا ہوا ہوں، میں اپنے چھوٹے چھوٹے پیٹی سائیکل سٹینڈ کا ٹھیکہ میرے پتر نو نوکری مل جائے گی، مجھے کینٹین کا ٹھیکہ مل جائے گا، یہ وہ آوے جاوے. میرے ووٹ کی اوقات کیا ہے؟ نمبر 1. دوسری بات، اگر آپ نے ڈرامہ رکھا ہوا ہے جمہوریت کا تو پھر چاہے وہ کلا چور لے کے آئیں، ڈاکو لے آئیں،
وہی ہسٹری ہے آپ کی، بٹ نہ اس طرف نہ اس طرف. اور آج کی حکومت کی آپ بات کر رہے ہو تو پہلی کون سی حکومت تھی جی جس نے کو بڑے نہر دودھ کی نہریں بہا دی تھیں اور کوئی شہد کے چشمے بن، کچھ بھی نہیں. وہی بھوک ننگ لٹ مار حرام ڈھٹائی سے بیرون ملک جائیدادیں. دیکھو انڈین پولیٹیشین از آلسو کرپٹ، کوئی شک نہیں، لیکن ان میں اتنی شرم حیا ضرور ہے کہ وہ دن دیہڑے کیمروں کے سامنے بیٹھ کے یہ بات نہیں کرتے کہ بھائی اگر میرے اثاثے میری آمدنی سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا. یعنی تم اتنا بڑا کرائم تم اس کا کنفیشن کر رہے ہو لیکن ڈٹائی سے کہہ رہے ہو کسی کو کیا. سو یہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. ہیومن سوسائٹی کیا ہوتی ہے؟ اس میں ایک ایلیٹ ہوتی ہے اور وہ ہزاروں سال پہلے بھی تھی. ایلیٹ ہمیشہ ہوتی ہے. جب پتہ نہیں 5-7 ملک نکلے ہیں اس ہندوستان سے جس کا اکبر اعظم اس وقت بھی ایلیٹ تھی، مغل سے جو اس کے درباری ہے وہ سارے باقی. ہمارے ہاں ایک عجیب و غریب پرابلم ہے. آئی ایم پریٹی ویل ٹریولڈ. تو میں نے کسی ملک میں اتنا گیا گزرا حال نہیں دیا. ایون سوڈان جیسے ملک میں بھوک ننگ غربت یہ حال نہیں ہے. یہاں فیصلہ کرنا مشکل ہے. دیکھیں میں آئی ایم اے پارٹ آف دا میسز مائی سیلف. آپ بھی اسی کا. میں دیانتداری سے کہتا ہوں 2 پلرز پہ ہیومن سوسائٹی کھڑی ہوتی ہے، ایک عوام ایک اشرافیہ. فیصلہ کرنا مشکل ہے کون زیادہ کرپٹ ہے، کون زیادہ بے ایمان ہے، کون زیادہ ان پڑھ ہے. لٹریسی ریٹ آپ کا، اتنے بڑے دھوکے باز ہیں ہم. ہمارے ہاں مردم شماری اس پہ اعتراضات ہوتے ہیں. شرح خواندگی میں جو اپنے دستخط کر سکتا ہے وہ بھی شامل ہو. خدا کا خوف کرو. لیکن نہیں، وہ ہمارا ڈی این اے کا مسئلہ ہے اور یہ حل نہیں ہونا. مجھے نہیں لگتا. اگر 77 سال میں ہم بد سے بدتر ہوئے ہیں، وی ہیو لاسٹ ہاف آف دا ڈریم. میں بنگلہ دیش کی بات کر رہا ہوں. وہ چند سالوں میں 2 عشروں میں فارغ ہو گیا. اب آپ نے الیکشن کی بات کی ہے جی. جو فیئر الیکشن تھے اس کے نتیجے میں تو ملک ٹوٹا. کیوں؟ ہم خبیث تھے، چپ کر کے دے دیتے ان کو. میجورٹی تو سویپنگ میجورٹی تھی. شیخ مجیب وہ اچھا تھا برا تھا. اگر جمہوریت کہتے ہیں جمہور سے نکلا ہے نا، جمہور کہتے ہیں عوام کو، یا ان کا فیصلہ تسلیم کرو تو یا لعنت بھیجو سارے معاملے پہ. ملک ٹوٹ گیا اس کے چکر میں. پھر نہیں سیکھا. ہم سیکھنے والا مٹیریل ہے ہی نہیں. یو این ڈی پی کی کوئی 2-2.5 سال پہلے ایک رپورٹ تھی کہ پاکستان میں 24 کروڑ لیٹر جعلی دودھ تیار ہوتا ہے. آپ مجھے بتاؤ یہ آپ کی آئندہ نسلیں میجورٹی میں سارے ملک کی بات نہیں کر رہا، متمول لوگ بھی ہیں 10-12 مجھے نہیں پتا کتنے ہیں. وہ جو جنریشنز آپ مجھے بتاؤ وہ جنریشنز جو یہ دودھ پی کے پروان چڑھیں گی. نارملی ایک جیسی کلاس ایک جیسے طبقے میں شادیاں بیاہ ہوتے ہیں. یہی بچے بچیاں کل جب ان کی آپس میں میرجز ہوں گی تو یہاں دولے شاہ کے چوہے اور ریٹارڈڈ نہیں پیدا ہوں گے تو کیا ہوگا. لیکن یہ آپ کے حکمرانوں کا ایشو ہے ہی نہیں. یہ بہت سطحی لوگ ہیں. ابھی آپ نے وہ میڈیا شیڈیا کی بات کی ہے. میڈیا سے لڑنا تو ٹیکنالوجی سے لڑنا ہے. وہ کسی کا باپ نہیں جیت سکتا. الٹیمیٹ ہار ہونی ہے. لیکن نہیں پتا. اچھا بھائی بھونکنے دو، کرنے دو، بھونکنے کی اجازت تو دو. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا سر، اب آپ نے پہلے میڈیا کا اب ایشو چھیڑا ہے تو میں چلیں اس پہ ایک سوال کر لیتی ہوں. یہ پہلے فیک نیوز کے نام کے اوپر کہا گیا، چلیں پہلے تو ہر قسم کی پابندیاں ٹیلی ویژن کے مختلف پلیٹ فارم ہیں، لیکن اب فیک نیوز کے نام کے اوپر جو تماشا ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، پاکستان کے اندر سے بھی باہر سے بھی، اب اس کو تو اسٹیٹ یہ کہتی ہے کہ یہ ہمارے خلاف ہو رہا ہے، اس کے اوپر کچھ قانون سازی ہونی چاہیے. تو یہ قانون سازی آپ کے خیال میں اسٹیٹ کا قبلہ درست کرے گی یا الٹا اور ڈیجیٹل میڈیا کو بھی ختم کر دے گی؟ نہیں، وہ جس کو چاہیں گے وہ چلتا رہے گا. وہ تو کسی کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جو مرضی الٹا لٹک جاؤ. انسان ایک سیج تھی جس کو ہمارے ہاں احمق کہتے ہیں کہ وہ سٹون ایج، وہ وڈ ایج تھی بیسیکلی. سٹون کا تو بگاڑ ہی کچھ نہیں سکتے تھے. غاروں میں رہنا اور بات ہے، باقی تو وڈ سے اچھا خیر نہیں ہے. اب سچویشن یہ ہے
کہ یہ جنگ تو یہ ہارے ہوئے ہیں آلریڈی. یہ ایک ایسی لڑائی ہے جو کوئی بھی ہو اگر وہ لڑائی شروع کرنے سے پہلے ہار جائے گا. اس کی وجہ ہے, مجھے ایک بات بتاؤ, مجھے اسکینڈینیوین کنٹریز میں سے کسی کو بدنام کر کے ان کے خلاف ایک کیمپین چلاؤ, لوگ تھوکیں گے بھی نہیں. یہاں سارا ایک ماحول موجود ہے, اس میں آپ اینگلنگ کر سکتے ہو, ہیرا پھیری کر سکتے ہو, اس کو وہ کر سکتے ہو, یو کین بلو اٹ آؤٹ آف پرپورشن جسے کہتے ہیں. آپ اس کے ساتھ کھیل سکتے ہو. وہ آپ کی آپ تو ہر جگہ ولنریبل ہو. آپ کی اخلاقیات گھٹیا, آپ کی سیاسیات گھٹیا, آپ کی اقتصادیات گھٹیا, آپ قرضے بیرون ملک عام پاکستانی جاتا ہے وجہ شہرت, قرضوں کے بعد اب گداگر بن گئے, بیکاری بن گئے. یعنی سعودی عربیہ جیسا ملک بھی اگر کمپلین کرتا ہے کہ یار سنبھالو ان کو, تو پلے آپ کے کیا ہے. سو اٹس ویری ایزی ٹو اسکینڈلائز یا جو بھی آپ اس کو کہہ لو, اس کو ڈسٹارٹ کرنا, اس کو اچھالنا, اس کو اس میں مرچ مسالہ ڈالنا تو بہت آسان ہے. کیا کرو گے آپ جو باہر بیٹھے ہیں؟ میں حیران رہ جاتا ہوں بعض اوقات اپنے ہی لوگ اپنے ہی ملک کے بارے میں اور اس کے اداروں کے بارے میں جس طرح کی بات کرتے ہیں. تو یہ بالکل ایسا تو نہیں ہے نا کہ اگر آپ گھروں میں اختلاف ہوتا ہے. میں مثال کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں, مائی فادر, مائی گرینڈ فادر, ہائیلی ایجوکیٹڈ پیپل, بٹ آئی ہیڈ ڈفرینسز ود مائی فادر. پوری زندگی ان کی تابع داری, لیکن فور اباؤٹ 13-14 ایئرس میں نے گھر چھوڑ دیا. لیکن میں باپ کا گریبان, خدا کا خوف کریں. when I was the father I was slapped by him. گردن نیچے تھی. ہوتے ہیں اختلاف, گھروں میں ہوتے ہیں. میں گھر چھوڑ کے نکلا. My father wanted me to become a civil servant. تھا کہ بڑا پڑھا لکھا ذہین ہے, یہ ہے, پڑھی میں نے اکنامکس ہی, میڈیم میرا اردو نہیں تھا. تو بٹ آئی وانٹڈ ٹو بیکم اے رائٹر. اس پہ اختلاف ہوا, لیکن اس میں ادب, احترام, عزت ٹھیک ہے. فار اے فیو ایئرس میں I never went back. اس کے بعد 12-13 سال کے بعد everything was back to normal. تو حد ہوتی ہے. مادر وطن بھی کہنا ہے, پھر اس کے مادر وطن کے کپڑے بھی اتارنے ہیں. کوئی انڈیویجول ایسا نہیں ہے جو پاکستان کو سمبلائز کرے. یاد رکھیں. تو چل رہا ہے, روک کے دکھاؤ. اس سے نفرت اور بڑھے گی. ایک بنیادی اصول آپ کو بتاؤں, انگلینڈ میں بھی, I'm sorry, امریکہ میں ایل کپون وغیرہ کے زمانے میں شراب پہ بندش لگی. سننے والی بات ہے, ٹھیک ہے, سبحان اللہ, وہ لگی. اور جو لیڈ کر رہا تھا ان لوگوں کو جو شراب بند کرانا چاہ رہے تھے, اس نے چپڑ کھناتیے نے بڑا زبردست سٹیٹمنٹ دیا کہ اب شراب نہیں اس ملک میں کھل سکے گی, اور اگر کھلی تو ایسا ہی ہوگا جیسے ایک چڑیا اسٹیچو آف لبرٹی اٹھا کے آسمان پہ لے جائے. یہ تھا. چند سال کے اندر امریکن چونکہ چبل نہیں تھے, کھوتے کوڑے نہیں تھے, انہیں پتہ لگا جرائم پڑ گیا ہے, شراب کی طلب, ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. ایل کپون ان دنوں کی پیداوار ہے. ہسٹری ہے, جا کے پڑھ لیں. ہسٹوریکل بلنڈرز ایک کتاب ہے, اس میں پڑھ لیں. جو چیز آپ ڈینائی کریں گے اس کی آپ کو, میں نے چند دن پہلے کسی اور حوالے سے مثال دی کہ میں گھر سے نہیں نکلتا 2-3 مہینے میں. گھر سے کیا نکلنا میں تو اپنے کمرے سے نہیں نکلتا. وہ مجھے آپ آفیشلی پابند کر دیں کہ تم نے گھر سے نہیں نکلنا, جو نکلتا ہی نہیں اس کا بھی دل کرنے لگ جائے گا. کسی چیز کا ڈینائل, اس کو ڈینائی کرنا جو ہے نا, وہ آپ اس کو انہانس کرتے ہو, لیکن اس کے لیے اور طرح کی عقل چاہیے. یہ ڈنگروں والا کام ہے, روک دو, یہ ڈبل سواری بند, یوں کر دو, وہ کر دو, کچھ بھی نہیں. یہ ساری ایس ایچ او تھنکنگ ہے, اس میں کوئی ڈیپتھ نہیں ہے. نہیں لیکن سر, لیکن اب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کرنے سے وہ چیزیں مزید ان کو بڑھاوا ملتا ہے, لیکن اب جس طرح یہ حکومت آئی تھی سر, تو سب نے کہا کہ یہ تو 6 مہینے نہیں گزار سکے گی, لیکن اب انہوں نے پتہ نہیں معیشت کے اندر بھی کچھ بہتری کے آثار لے کے آئے, انٹرسٹ ریٹ کم کر دیا, کچھ اکانومی کی سچویشن بہتر کی,
بارڈرز کے اوپر کچھ کام کرنے کی کوشش کی گئی، انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی تعلقات بہتر کرنے کی، مطلب اپنی طرف سے ایفرٹس تو کیے گئے، بظاہر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے کچھ مراسم بہتر ہوئے، حالانکہ بیچ میں کچھ چپکلش موجود تھی، لیکن اب پھر وہی بہتری کی طرف جاتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ اپوزیشن کو بھی یہ کہیں پہ کسی جگہ سیٹ نہیں ہونے دیتے، اپوزیشن بیچاری کبھی پارلیمنٹ سے باہر ہوتی ہے، کبھی سڑکوں پر ہوتی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صرف بظاہر ویژولی کر رہی ہے یہ گورنمنٹ، یا واقعی کچھ اس نے ایفرٹ بھی کیا ہے؟ نہیں اس کا نہیں، یہ بالکل نہیں ہے، سادہ سی بات ہے، کچھ بھی نہیں۔ فیک نیوز کی طرح یہ بھی فیک ہے سارا کچھ۔ پھر یہ کیسے ہو رہا ہے سر؟ ساحر لدھیان سن لیں، ساحر لدھیانوی کا ایک شعر ہے، فن جو نادار تک نہیں پہنچا اپنے معیار تک نہیں پہنچا۔ اور دنیا کا سب سے بڑا فن ہے، وہ آرٹ بھی ہے اور سائنس بھی ہے، وہ ہے گورننس۔ یہ ہمیں بوتھیاں اٹھا کے کہہ دیتے ہیں مہنگائی ہو گئی، بھائی لوگ اگر کہیں گے فن جو نادار تک نہیں پہنچا، گورننس سب سے بڑا فن ہے، وہ اگر عام آدمی آج بھی اتنی ہی گالیاں دے رہا ہے، بلکہ زیادہ دے رہا ہے اور بددعائیں زیادہ دے رہا ہے، تو میں کیسے مان لوں؟ پاکستان کے بارے میں جو جس طرح کا یہ سٹیٹ ہے، یہ مشتاق یوسفی صاحب نے لکھا تھا کہ ایک ہوتا ہے جو جھوٹ، ایک ہوتا ہے سفید جھوٹ، ایک ہوتا ہے سرکاری اعداد و شمار۔ وہ آپ نے کوئی توپ چلائی ہے تو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک فارسی کا محاورہ ہے کہ عطار کو عطر کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، عطر خود بولتا ہے، اگر کچھ کیا ہے تو بتاؤ، ختم ہو گئی بات، کچھ بھی نہیں، اور یہ کر بھی نہیں سکیں گے۔ اس کی وجہ ہے یہ پیدائشی کلرک ہیں، انہیں ایک کام آتا ہے پیسہ بنانا اپنی ذات کے لیے، سیاست ان کے لیے صنعت ہے اور تجارت ہے، باقی ان کے اندر کریٹیوٹی ہے ہی کوئی نہیں۔ جیسے یہ لڑ رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کی جنگ، مطلب وہ تو بالکل ہی ہیڈ کانسٹیبل والا ایک ایٹیچیوڈ ہے، اس میں تو کوئی ڈیپتھ کوئی فلانا ہے ہی نہیں، ککھ بھی نہیں۔ اچھا سر، لیکن چلیں اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کے خیال میں پھر ہمارے پاس آپشن کیا موجود ہے؟ مطلب دیکھیں نا، اگر تو آپ کو بھی پتا ہے کہ ہمارے یہاں حکومت جب تک قائم رہتی ہے، جب تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اس کے بہتر رہیں، تو انہوں نے تو ثابت کیا ہے نا کہ چلیں ماضی کی گورنمنٹ کو چھوڑیں، ہم زیادہ بہتر پرفارم کریں گے اس حوالے سے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ گورنمنٹ 5 سال پورے کرے گی؟ اپوزیشن کو تو انہوں نے کوئی سپیس نہیں دیا ابھی تک، مذاکرات کے نام کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کوئی نتیجہ اس سے نکلے گا؟ دیکھو بیٹا، یہ کامن سا سوال ہے جو عام سا ہے، وہ پورے کر لیں گے پھر کیا ہوگا؟ نہیں کر سکتے، کل دھتکارے جاتے ہیں کیونکہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ they are not genuinely elected۔ میں تو کہتا ہوں 47 ہمارے لیے کوئی عجیب سائنس ہے، 1947 میں جو ملک بلا ہمارے سامنے ہے اس کو ٹوٹے کتنے سال ہو گئے، اب فارم 47 کی بات ہوتی ہے، میں دونوں کو آپس میں جوڑ کے دیکھتا ہوں، تو رہیں یا چلے جائیں، اس سے آپ کی یا میری صحت پہ کیا فرق پڑے گا؟ مطلب کامن مین کو ان کے رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑا، ان کے چلے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آئندہ کوئی اور آئے گا، نتیجہ یہی ہوگا، لکھ کے رکھ لو۔ یعنی کہ سر مایوسی ہے، بظاہر آپ کے خیال میں کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی۔ آخری سوال سر آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو اپوزیشن کے ساتھ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، ایک منٹ میں یہاں آپ کو ایک تھوڑی سی بات ایڈ کر دوں۔ عام طور پہ ہمارے یہاں مکانہ ترجمہ کرتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے، یہ غلط ہے۔ جو اصل ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، بالکل ٹھیک، یہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی رحمت کی کچھ کنڈیشنز ہیں، تم چور، چکار، ڈکیت، نالائق، جاہل، کام چور، فلانا وٹ ایور، پھر کیسی؟ تو مایوسی کو کفر شفر نہیں ہے۔ اگر آپ پرفارم کر رہے ہو سوال نہیں پیدا ہوتا۔ امریکہ پوری دنیا کی تاریخ کا ایک عجیب ملک ہے جس کا اپنا شہری ہی کوئی نہیں، وہ تو اصل اونر تو تھے وہ ریڈ انڈینز، اب بھانت باندھ کا جانور وہاں بندھا ہوا ہے، لیکن they have turned into a nation۔ I am an American، ختم ہو گئی بات۔ وہ فرینچ امریکن ہے، اٹالین ہے، انگلش امریکن ہے، جرمن امریکن ہے، چائنیز امریکن ہے، بٹ دیکھو they became a super power، اور ہم
मिली नगमे ही लिखते रह गए। चलें आप आगे। सर आखिरी सवाल करना चाहूंगी कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है मुज़ाकरात के नाम पे, आपको लगता है कोई उम्मीद इससे होनी चाहिए दोनों तरफ, या बज़ाहिर सिर्फ टाइम गेन ही किया जा रहा है? हाँ, मुनीर नियाज़ी साहब मेरे बड़े फेवरेट हैं, बल्कि उन जैसा तो शायर है ही कोई नहीं। गालिब है उसके बाद मुनीर नियाज़ी वो चंद और होंगे, बाकी तो नहीं। उनका एक शेर है मुनीर नियाज़ी साहब का, वो सुन लें जी। मिल भी गया तो फिर क्या होगा, लाखों मिलते देखे हैं, फूल भी खिलते देखे हैं, जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। आंसू बहा के सो जा। बिल्कुल सही। उसका एक आखिरी जुमला सुन लें। जो बंदा ये दावा करता है या सोचता है कि वो He'll turn the tables को 2, 4, 5 साल में, वो बहुत अहमक है। अब कोई ऐसी रजीम हो जो आज बच्चा पैदा हो रहा है उसको गोद ले, सब कुछ सानवी करार दे के उसको गोद ले, वो बच्चा जब परवान चढ़ेगा उसके बाद इम्कान पैदा होगा, ये याद रखना। अदरवाइज नामुमकिन। अब भूख नंग की वजह से बच्चे गरीब, महरूमियाँ, ऊपर से माँ को पिटता देखते हैं, माँ को जलील होता देखते हैं, बाप फ्रस्ट्रेटेड है, वो गुस्सा कहीं और का है, निकालता वो किसी और पे है। आप दौले शाह के चूहे जन्म दे रहे हो। जब तक एक पूरी नस्ल ये लगेगा को 20 से 22 साल का वक्त और इन कर्टन ड्रॉ कर लो और आला तालीम, भूखे रह लो अपने बच्चों को। आपकी तो तालीम ही इतनी घटिया है, जो लोअर क्लासेस हैं, आपके महरूम तबकात हैं, तो अल्लाह माफ़ करे जिन स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ते हैं वो तो सिवाय जहालत के है ही कुछ नहीं। सब्जेक्ट्स ही वो नहीं पढ़ाए जाते जो कंटेम्प्रेरी हों, जिनके साथ आपका मुकाबला है दुनिया के साथ, वो तो उसका तो वजूद ही कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक सर। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपने मुझे मुज़ाकरात के हवाले से ये बताया नहीं कि कोई उम्मीद की जा सकती है, या इसको भी हम यही समझें कि बस वक्त का ज़िया है? नहीं, उम्मीद देखें, कोई वजह होती है ना उम्मीद की। अगर उसकी वजूहात पैदा हो गई तो यूं, नहीं पैदा हुई तो नहीं। ठीक, ये कुछ साइंटिफिक कोई डिसिप्लिन माशरा तो है नहीं, इसका तो सर पैर ही कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हसन निसार साहब। यकीनन सियासी तौर पर गलतियाँ अपोजिशन और हुकूमत दोनों जानिब से होती रही हैं, लेकिन साल 2024 के बाद 25 इस हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हुकूमत ने मईशत को इस्तेहकाम दिया है, दहशत गर्दी के खिलाफ मुख्तलिफ महाज़ों के ऊपर कामयाबी तो मिल रही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि हुकूमत इन तमाम चैलेंजेस के साथ इन कामयाबियों को किस तरीके से इनकी तशहीर करती है, और अपोजिशन को भी मेन स्ट्रीम धारे में साथ लेकर चलती है या फिर नहीं, क्योंकि अगर अपोजिशन सड़कों पर रहेगी तो ये हुकूमत कभी भी मुस्तहकम अंदाज में आगे नहीं बढ़ सकेगी। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।